बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, खेल इस वक्त इंतहाई अहम मरहले में दाखिल हो चुका है। एक जानिब तो इमरान खान की डिसक्वालिफिकेशन और इमरान खान की गिरफ्तारी इस वक्त ना सिर्फ दीवार पर लिखी जा चुकी है और ये होना ही होना है एक लम्हे के लिए और एक दफा तो अब ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है ये होती हुई नजर आनी है। अब इसका नतीजा क्या निकलता है वो अवाम के हाथ में है और जाहिर बात है कि कोई भी पॉलिटिकल फोर्स जो है वो इस तरह से आर्टिफिशियली या फिर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के जरिए नहीं खत्म हो सकती, ये एक रियलिटी है। लेकिन रात गए गरम देगचा जो है वो उलट दिया गया है और खान साहब के पास अब दो ऑप्शंस हैं और खान साहब को दो ऑप्शंस जो हैं वो कम्युनिकेट करवा दिए गए हैं, जिस भी तरीके से करवाए गए हैं। कल एक दो मुलाकातें भी हुई हैं और आज खान साहब ने ये वाजे कर दिया हुआ है कि आज मेरी गिरफ्तारी का दिन हो सकता है। ना सिर्फ कौम से खिताब में बल्कि इंटरनेशनल मीडिया को खान साहब ने इंटरव्यू दिया और बल्कि ये इंटरव्यू जो है ये टॉक टीवी जो है उसके ऊपर बेसिकली ये सहाफ़ी हैं पियर्स मॉर्गन, इनके साथ इन्होंने एक इंटरव्यू किया रात गए खान साहब ने और मैं सुन रहा था और खान साहब ने यह बताया है कि मैं 17 केसेस में बेल के लिए आज यानी कि बरोज जुमेरात 8 जून मैं अदालत में पेश होने जा रहा हूं। मैं इस्लामाबाद जा रहा हूं और मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूं, मैं ज़हनी तौर पर तैयार हूं कि मैं जेल जाऊंगा और वी आर बैक टू द डार्क एजेस। रूल ऑफ लॉ इज नाउ कंप्लीटली एब्सेंट। हम इस वक्त इंतहाई उस दौर में जा चुके हैं जो कि डार्क तरीन पाकिस्तान की तारीख का दौर है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और खबर भी मैंने आपके सामने रखनी है और इस्लामाबाद में आज क्या होने जा रहा है उस पर तो बात करेंगे, लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो ट्रायल है उसके खिलाफ पहला बाज़ाब्ता कदम जो है वो उठ गया है और यूं लग रहा है कि वकला जो काला कोट है वो हमेशा खान साहब के रेस्क्यू के लिए आ रहे हैं सामने और रमान पार्क की रौनकें भी कुछ मांद पड़ी थी, कैंप शैंप उखड़ गए, वो सब कुछ हमने देखा। वकला ने जाके वो रौनकें बहाल की। उसके बाद वकला जो है उनकी जानिब से एक और तहरीक मुल्क बचाओ इलेक्शन कराओ, कुछ दिनों के अंदर आप देख सकते हैं कि ये तहरीक भी सामने आ सकती है और अब वकला ने एक और बहुत बड़ा कार्ड जो है वो खेला है, उस पर भी बात करते हैं। अच्छा, अब यहां पर जो इस वक्त सूरत हाल बन चुकी है, जो इस वक्त तज्जिए और तबसरे आ रहे हैं वो यही है कि कल की फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की प्रेस रिलीज के बाद देयर इज नो स्पेस लेफ्ट फॉर इमरान खान इन द पाकिस्तानी पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर। पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्फेयर के अंदर भी इमरान खान के लिए कोई जगह नहीं है और इमरान खान को पक्का पक्का माइनस करना जरूरी हो चुका है। और आप टाइमिंग देखें कि कल ही इशाया हुआ, मैं उस हवाले से मजीद नाम भी मेरे पास आ गए हैं। जहांगीर तरीन साहब ने कल अलीम खान की रिहाइशगाह पे जो इशाया था उसमें अनाउंसमेंट भी कर दी अपनी पार्टी की, लेकिन उससे पहले कुछ लोगों के जरा तज्जियों का जायजा ले लेते हैं। कामरान खान साहब सीनियर साफी हैं, ताकतवरों के भी करीब समझे जाते हैं, उनके अल्फाज पहले मैं आपके सामने रखता हूं। कहते हैं कि अलविदा अलविदा इमरान खान अलविदा। अब इमरान खान की सियासत को कोई मौजज़ा ही बचा सकता है। किस्सा मुख्तसर, इमरान खान को उनकी अकड़ खा कर रह गई, रही सही कसर बुशरा बीबी की तो हिम्मत ने पूरी कर दी। पाकिस्तानियों की सियासी मंजरनामे पर दो खानदानों के कब्जे से आजाद तीसरी सियासी कुव्वत की ख्वाहिश इमरान खान ने अपने हाथों से चकनाचूर कर दी। 9 मई को खान ने अज खुद पीटीआई दफन करने की हिकमत अमली तरतीब दी। खान साहब वॉज अरेस्टेड एट दैट मोमेंट, बट कामरान खान साहब भी ये बात कर रहे हैं कि पीटीआई की सियासत को अज खुद दफन करने की हिकमत अमली इमरान खान ने तरतीब दी। यही राणा सनाउल्लाह साहब भी बात कर रहे हैं। आज इमरान कहानी का आखिरी बाब अफवाज पाकिस्तान के फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में रकम कर दिया गया। फॉर्मेशन कमांडर्स का यक ज़बान अज़्म मुसम्मम, अब वक्त आ गया है कि इनके मंसूबा साजों और मास्टरमाइंड्स के खिलाफ कानून की गिरफ्त जो है वो मजबूत की जाए। तो इसके बाद इमरान खान की सियासी कहानी जो है वो खत्म हो जाती है। मैं समझता हूं कि इस तरह के जो तज्जिए हैं और इस तरह के जो तबसरे हैं वो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस और फिर ये फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो है उसके एलामिये से मुतसादिम है। एलामिये से मुतसादिम क्यों है? क्योंकि उस एलामिये में कहा गया कि फौज को सियासत में मुदाखलत का तासुर देना भी गलत है और ये अवाम और फौज के दरमियान खलीज डालने की एक कोशिश है। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया सियासत किसी की खत्म कर दे? वो उसे कसूरवार ठहरा सकता है, वो उसके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर सकता है। फौज अपना आईनी किरदार अदा कर रही है, आइन के मुताबिक है आर्मी एक्ट भी, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी, मिलिट्री कोर्ट्स भी, ऑल ऑफ दैट।
لیکن سیاست کیسے ختم کر سکتے ہیں، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس طرح کے جتنے تجزیے اور تبصرے ہیں، آپ دیکھیں کہ سلیم صافی صاحب نے بھی کل یہ اعلان کر دیا کہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی ہونے سے اور گرفتار ہونے سے کوئی معجزہ ہی اب بچا سکتا ہے، یعنی بالکل نوشتہ دیوار ہے یہ، اور یہ بات جو ہے یہ کنفرم ہو چکی ہے، یہ بات جو ہے یہ 100% بس اس کے اوپر بس عمل درآمد ہونا ہے۔ اور خان صاحب بھی مینٹلی ریڈی ہیں، خان صاحب کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے ڈسکوالیفائی ہونا ہے، خان صاحب کو بھی پتا ہے انہوں نے اریسٹ ہونا ہے، خان صاحب کے اوپر قتل کا مقدمہ آلریڈی چل چکا ہے، خان صاحب کے لیے اب جو مشکلات ہیں وہ بڑھانی ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کل جو بات کی، میں دوبارہ ذرا تھوڑے سے اس کے معاملات، اس کے جو مدرجات ہیں اس گفتگو کے، وہ آپ کے سامنے ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو پوری سچویشن کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو سمجھ آ جائے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی ایسی گفتگو موجود ہے عمران خان صاحب کی، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی، کہ شاید عدالت کو بھی کہنا پڑے کہ اسے ان کیمرہ کر دے۔ اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ جی ہمارے پاس فلی جو سارے ثبوت ہیں، جو سارے ایویڈنس ہیں وہ عمران خان صاحب کے خلاف موجود ہیں، عمران خان صاحب کی ایسی گفتگو ہے اور اس میں آواز جو ہے وہ بھی عمران خان کی، اور ایسی ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں۔ اچھا، اب ایک جانب یہ سب کچھ ہوا ہے اور خان صاحب کے پاس اب آپشنز کیا ہیں؟ خان صاحب کو جو آپشنز دیے گئے ہیں، آلدو عمران خان ان میں سے کوئی آپشن پہلے ہی قبول نہیں کر رہا، خان صاحب کے پاس ایک آپشن یہ ہے کہ پارٹی ایز اٹ از آپ کسی ٹرسٹڈ بندے شاہ محمود قریشی صاحب کے ہی بے شک حوالے کر دیں، آپ سائیڈ پہ ہو جائیں، اور پھر یہ نہیں ہوگا کہ پارٹی کا چیئرمین صرف بنائیں، آپ کو انفلوئنس بھی اپنا کم کرنا پڑے گا، آپ کو انہیں خود مختاری بھی دینی پڑے گی، آپ کو وہ لیپ آف فیتھ جو ہے اور آپ کو تھوڑا سا ٹرسٹ بھی کرنا پڑے گا۔ بے نظیر بھی دے کر گئی، نواز شریف بھی پارٹی والے کر گیا، اس کے ساتھ ہی ساتھ خان صاحب جو ہیں انہیں ملک سے جانے کا منصوبہ پہلے ہی تھا کہ انہیں ملک سے بھیج دیا جائے، انہیں کہا جائے کہ آپ پیچھے گوشہ نشینی اختیار کر لیں، آپ کی ڈسکوالیفیکیشن اور آپ کی اریسٹ جو ہے وہ ایک صورت میں رک سکتی ہے کہ آپ یہ مطالبات مان جائیں، آپ خود ہی پیچھے ہٹ جائیں۔ لیکن اس سب کے اندر ایک اور تھیوری یہ بھی ہے کہ اب وہ دروازہ بھی بند ہو چکا ہے، اور اب تصادم ہی تصادم ہے، یا پھر اب آپ کہہ لیں کہ تصادم لفظ اگر صحیح نہیں لگ رہا اور فٹ نہیں بیٹھ رہا تو کوئی اور لفظ کر لے، لیکن اب مذاکرات یا نیگوسیشنز کا دروازہ بند ہے، اب کشیدگی کی جانب ہی چیزیں جا سکتی ہیں، اس کے علاوہ ان معاملات کے اندر ان ساری چیزوں کے اندر کوئی حل نظر نہیں آ رہا۔ اچھا، اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر ایک اور نئی جماعت قائم ہو گئی ہے، اور استحکام پاکستان پارٹی جو ہے اس کا باضابطہ اعلان جو ہے وہ بھی ہو چکا ہے، اور کل جو ہے اس سب کے اندر قریب 100 کے قریب لوگ تھے۔ اچھا، میں پی ٹی آئی کے سارے لوگوں کی میرے پاس جو لسٹ آئی ہے وہ لسٹ بھی اپڈیٹڈ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، تقریباً 100 کے قریب ٹوٹل بندہ تھا اس عشائیے کے اندر، یہ ڈنر تھا۔ عبدالعلیم خان نے اپنی رہائش گاہ پر جہانگیر ترین اور ان کے گروپ کے اعزاز میں عشائیہ دیا، جس میں ملک بھر سے 100 کے قریب رہنماؤں نے شرکت کی۔ سندھ سے عمران اسماعیل، علی زیدی، محمود مولوی، جے پرکاش یہ شامل تھے مین لوگ۔ فاٹا سے جی جمال، کے پی سے اجمل وزیر یہ بھی اس عشائیے میں شامل تھے۔ خیبر پختونخوا سے اجمل وزیر بھی اس عشائیے میں شامل تھے۔ پنجاب سے مراد راز صاحب، فیاض الحسن چوہان صاحب، فردوس عاشق اوان صاحبہ، نعمان لنگڑیال اور نوریز شکور جو ہیں وہ شریک ہوئے۔ ترین گروپ کے جو ذرائع ہیں ان کے مطابق علیم خان کے گھر عشائیے میں فواد چودھری بھی شریک ہوئے، ان کی تصویر بھی سامنے آ چکی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے سابق سیکرٹری جنرل تحریک انصاف جو تھے سابق، عامر کیانی، وہ بھی شریک ہوئے، اور ملتان سے سابق ایم پی اے ظہیر الدین جو ہیں علی زئی، اور جاوید انصاری، طارق عبداللہ اور دیگر جو ہیں انہوں نے بھی اس عشائیے کے اندر بڑی تفصیلی شرکت کی۔ اچھا، اب یہاں پر سوال تو یہ ہے کہ جو کام 13 پارٹیوں سے نہیں ہو سکا، کیا وہ 14 پارٹیاں مل کے کر سکیں گی؟ کیونکہ 14ویں پارٹی اکٹھی اب وہ اس میں ایڈ اپ ہو گئی ہے نا، اور الٹیمیٹلی گول ایک ہی ہے کہ برنگ عمران ڈاؤن، عمران خان کو نیچے لانا ہے، عمران خان کی سیاست کو ختم کرنا ہے، عمران خان کو اب اوپر نہیں آنے دینا، عمران خان کا ووٹ بینک جو ہے وہ زیرو کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی ایجنڈا نہیں ہے، 1 پوائنٹ ایجنڈا۔ 13 جماعتیں لگی ہوئی ہیں، وہ اس سب کے اندر اپنا بیڑا غرق کر بیٹھی، ان 13 جماعتوں کا کوئی مستقبل رہ گیا؟ آپ نکلیں، کوئی پاکستانی نکلے باہر اور رینڈملی ایک جگہ سے شروع دوسری نکر تک 100 بندے سے پوچھے کسے ووٹ دو گے، اپنا سروے کر لیں، کسی علاقے میں مرضی کے، اپنی مرضی کے علاقے میں آپ سروے کر لیں، آپ کو نتیجہ پتہ چل جائے گا۔ آپ بلکہ عمران خان کی پوری پارٹی کو جتنا توڑ سکتے ہیں توڑیں، اس کے باوجود بس ایک کام کریں، خان کو الیکشن میں اترنے کا موقع دے دیں، وہ پھر بھی 2 تہائی نہ لے جائے تو پھر کہیے گا، کیونکہ اس وقت پبلک، آپ اس طریقے سے سیاست نہیں ختم کر سکتے۔ دیکھیں نیریٹو بلکہ مضبوط ہو جاتا ہے نا، آپ نے میڈیا کے اوپر ختم کیا، اس کا فائدہ نہیں ہوا، وہ بلکہ الٹا۔ آپ دیکھیں کہ اب ایک چیز ہے، نارمل ہیومن سائیکی ہے،
آپ کہیں کہ جی بچے کو بھی کہنا کہ یہ کام نہیں کرنا، بچہ وہ کام لازمی کرتا ہے کیونکہ انسان ڈیزائنڈ اس طریقے سے ہے نا. تو آپ جب کہتے ہیں کہ جی یہ والا خطاب، میں اپنا بتاؤں، مجھے کوئی کہے کہ یہ والا خطاب جو ہے نا فلانے سیاستدان کا بالکل نہیں سننا، بین ہے، وہی تو سننے کا مزہ آئے گا، وہی تو سب سنیں گے بعد میں. جب آپ بند کر دیں گے سب کچھ، دوبارہ جب کھلے گا سب سے پہلے لوگ وہ سنیں گے کہ بھئی اس میں ایسا کیا تھا کہ یہ نہیں سننا. تو آپ وہ الٹا آپ اس کی مشہوری کر رہے ہیں، آپ اسے مزید وہ اس طرف فائدہ دے رہے ہیں. تو یہ سارے جتنی چیزیں پولیٹیکلی آپ نے کی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اب ایک جانب تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، وہیں دوسری جانب ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے. پاکستان بار کاؤنسل نے کل ہونے والے بار کاؤنسل کے جتنے بار ایسوسی ایشنز کے اجلاس کا اعلامیہ جو ہے وہ جاری کر دیا ہے، جس میں ثانیہ 9 مئی کے حوالے سے گرفتار شہریوں کو ملٹری کورٹس میں ٹرائلز کی مخالفت کر دی گئی ہے. تفصیلات کے مطابق پاکستان بار کاؤنسل نے اپنے اعلامیے میں ایک بار پھر ثانیہ 9 مئی کے واقعات کی بھرپور مذمت کی، اور کوئی پاکستانی ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو ان کی مذمت نہ کرے. عام شہریوں کے ملٹری کورٹس میں ٹرائلز کی مخالفت کر دی ہے پاکستان بار کاؤنسل نے. اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ نے اختیارات کا استعمال کیا اور سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون بنایا. عدالتی اصلاحات قانون اور وکلا برادری کی 2 دہائیوں کی جدوجہد کا نتیجہ ہے. یعنی انہوں نے کہا کہ اچھا بل ہے. پاکستان بار نے مطالبہ کیا کہ سپریم کورٹ عدالتی اصلاحات قانون کے خلاف حکم امتناع واپس لے. ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر ایکٹ 2023 متاثرہ فریق کو اپیل کا حق دیتا ہے، اور یہ حق اشرافیہ کے لیے نہیں بلکہ عام عوام کے لیے بھی فائدہ مند ہے. اعلامیے کے مطابق سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر قانون کو معطل نہ کرے. آڈیو لیکس کمیشن TORs کے مطابق آزادانہ کام کر کے رپورٹ حکومت کو دے. آڈیو لیکس کی تصدیق کر کے عوام کو حقائق سے آگاہ کرنا چاہیے. یعنی چیف جسٹس جو کچھ کر رہے ہیں وہ نہ کریں، یہ بھی انہوں نے ساتھ کہا ہے. پورا اعلامیہ رکھوں نا پھر میں آپ کے سامنے. لیکن اس سب کے اندر انہوں نے لائرز ویلفیئر اینڈ پروٹیکشن ایکٹ 2023 کو عملی طور پر نافذ کرنے کا مطالبہ بھی کیا، اور تمام تر چیزیں بھی. اور اس سب کے اندر جو امپورٹنٹ چیزیں ججز کی نشستوں کے حوالے سے بھی، انسداد دہشت گردی کی عدالتیں جو ہیں وہ 7 دنوں میں فیصلہ کریں. سیاسی جماعتیں جمہوری عمل کے تسلسل کے لیے گرینڈ ڈائیلاگ کا آغاز کریں. سیاسی جماعتوں میں مفاہمت کے لیے پاکستان بار نے کہا ہے کہ ہم کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اس سب کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ناظرین کرام یہ ہے کہ انہوں نے ملٹری کورٹس کے اندر جو عام شہریوں کے سویلین کے ٹرائلز ہیں ان کی مخالفت کر دی ہے. تو ظاہری بات ہے یہ بھی ایک بڑا بلو ہے، کیونکہ اوبویسلی وکلا کی ایک اپنی آواز ہے. یہ بار کاؤنسل ہے، بار ایسوسی ایشنز بھی ہیں اور ان کا ایک اپنا موقف ہوتا ہے، اور اوبویسلی بار کاؤنسل الگ ہے، بار ایسوسی ایشن الگ ہے. لیکن ان کی طرف سے یہ کہنا بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اعتزاز احسن صاحب آلریڈی اس کے اوپر بہت زیادہ بات کر بھی چکے ہیں. تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اسے آپ ایکویشن سے باہر نہیں رکھ سکتے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.